बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद इरशाद जी और इस वक्त हूँ मैं यूटी पेशावर के हयाताबाद कैंपस में। इस कैंपस की ख़ासियत ये है कि यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के जो डिसिप्लिन्स हैं उनके कुछ शोबाजात हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं एडवांस एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वहाँ। और यहाँ क्यों खड़े हैं, ये डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू होगी। डॉक्टर शुमाइला जो है ये डायरेक्टर हैं यूटी पेशावर के डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ मीडिया एंड पब्लिकेशन की। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जगह क्यों मुंतखब की? हमारे जो यूटी के जो एक तारफ़ी हमारा ये एक डॉक्यूमेंट्री हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं उसके लिए। जी, पहले तो आपको खुशामदीद यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये जगह मुंतखब करने का मकसद यही था कि जो मौजूदा हालात हैं और जिन मौजूदा हालात में महंगाई के अलावा जो मुल्क एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं आने वाली नस्लों को भी और मौजूदा नस्लों को भी कि पेशावर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक बाकायदा डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद है, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एनर्जी। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो तो अपनी जगह एक अहमियत रखते हैं। इसके अलावा जो ये सेंटर है ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक थिंक टैंक है एनर्जी के हवाले से। जो प्रॉब्लम्स एनर्जी के हवाले से सूबे को दरपेश हैं या मुल्क को दरपेश हैं, तो ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की एक तरह से असिस्टेंस भी कर रहा है। सो यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं रिसर्च में एनर्जी के हवाले से जितनी भी फील्ड्स हैं उसके हवाले से तो पॉलिसी मेकिंग में हवाले से भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और ओवरऑल यूटी पेशावर के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, किन शोबों में आप लोग आगे हैं, कहाँ पीछे हैं, क्या ज़रूरतें हैं, फ्यूचर की क्या प्लान्स है, ये आज की इस गुफ्तगू का हमारा मरकज़ रहेगा। तो मेरा ख्याल है सेंटर में थोड़ा मूव भी करते हैं आपसे। और डॉक्टर नुमान जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इस सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज। सब प्लीज़ फिर आइए। स्टेट ऑफ द आर्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है जिसे हम पावर सिस्टम लैब भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को पावर जनरेशन, जो ट्रांसमिशन है और जो प्रोटेक्शन है उसके हवाले से जो है हम लोग। और ये आपकी ये जो डिग्री है जिसकी ये लैब है, डिपार्टमेंट है, वो डिग्री का क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी लैब में हम आए और कुछ गुफ्तगू डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया। यूटी पेशावर की हमें कुछ हिस्ट्री बताएं, ये कब डिपार्टमेंट था, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी कब बनी और इस वक्त कितने डिसिप्लिन्स हैं जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं? जी ज़रूर। 1952 में ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का हिस्सा था उस वक्त। तो उस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता था बीएससी लेवल पे। 1973 में इसको फैकल्टी का दर्जा मिल गया और 1980 में फिर ये यूनिवर्सिटी का चार्टर इसको मिला। सो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री जो है वो कॉलेज से तो शुरू होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की अपनी जो हिस्ट्री है वो 1980 से स्टार्ट होती है। उस वक्त 2 प्रोग्राम्स थे, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 23 डिपार्टमेंट हैं जिसमें तमाम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग से लेके कटिंग एज इंजीनियरिंग की जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बीएससी लेवल पे, पीएचडी लेवल पे ये प्रोग्राम्स कन्वीनियंटली हम रन कर रहे हैं। तो ओवर द इयर्स क्योंकि ज़ाहिर है इंजीनियरिंग का स्कोप भी बहुत ज़्यादा था, ज़रूरत भी थी मुल्क को, ये वाहिद सरकारी यूनिवर्सिटी थी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो फिर ओवर द इयर्स हमारे कैंपसेस भी बने, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बने, बनू, एबटाबाद, कोहाट और जलोज़ई तो रिसेंटली बना। लेकिन ये प्रोग्राम्स भी फिर कुछ प्रोग्राम्स हमने शिफ्ट किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मर्दान भी हिस्सा था लेकिन अब यूटी मर्दान इसी की एक शाख बन के और अब एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन गई है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है यूटी पेशावर की? जी, इस वक्त हमारे पास 8000 से ज़्यादा
طلبہ طالبات ہیں جو انڈر گریجویٹ لیول پہ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ اسٹڈیز کر. اور جو ڈسپلنس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایگریکلچر انجینئرنگ سے لے کے میکٹرونکس انجینئرنگ, اور جس کا بھی ہم آپ کو دورہ بھی کروا رہے ہیں, یہ اس میں انرجی انجینئرنگ بھی شامل ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک کیونکہ صرف ایک ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے, اس کا تو اسکوپ یہاں تک ہے کہ یہ ایک ریسرچ کو بھی پروموٹ کرتا ہے. تو ہمارے 12 سینٹرز آف ایکسیلنس بھی ہیں, جو کہ ہمارے ارتھ کوئک انجینئرنگ سینٹر سے لے کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, آٹومیشن اینڈ روبوٹکس, انرجی سینٹر اٹسیلف. تو ہمارے 12 سینٹرز آف ایکسیلنس بھی پیرلل پہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ, جو کہ ہمارے اکیڈیمک پروگرامس ہیں. اچھا, موجودہ جو آپ کی یونیورسٹی انتظامیہ ہے, اس کے معیار کو, تدریسی معیار کو اور اسٹوڈنٹس کا ایکسپوئر بین الاقوامی لیول پہ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں؟ اس میں سب سے بڑی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری پی ایچ ڈی فیکلٹی بیس ہے. تو اس وقت اگر ہم آپ کو, یہ بہت اچھی ایک خبر ہے کہ یو ای ٹی پشاور میں 200 سے زائد پی ایچ ڈی فیکلٹی ہماری وہ باہر سے کوالیفائڈ ہے, اور وہ کوالیفائڈ ہیں ایسے ممالک سے, ایسی یونیورسٹیز جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں, جس میں کیمبرج یونیورسٹی ہے, جس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے, اور بہت سارے ایسی یونیورسٹیز ہیں جو لیڈنگ یونیورسٹی تھائی لینڈ سے ہے, اے آئی ٹی تھائی لینڈ سے بھی ہے. تو ہمارے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں ہمارے ایسے, جارج واشنگٹن یونیورسٹی. تو ان تمام یونیورسٹیز جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے ایم او یوز سائن ہے, اور اس کے تحت 200 سے زائد ہمارے پاس اس وقت فیکلٹی باہر سے کوالیفائڈ ہے. ٹوٹل ہماری فیکلٹی اسٹرینتھ اس وقت 400 ہے جو پی ایچ ڈی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارا فوکس ہے. کوالیفائڈ. ڈاکٹر صاحب, آپ کا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹریٹ آف کمیونیکیشن اینڈ پبلیکیشن, یہ جو یونیورسٹی کی خوبیاں ہیں, یہ جو آپ نے ذکر کیا, اس میں آپ کا ادارہ کیا رول ادا کر رہا ہے, اور آپ کے اپنے ادارے کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ جی 2004 میں ایک بہت ہی معمولی سا ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے ہم نے آغاز کیا تھا, اور ریزن یہی تھا کہ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا لوگوں کو, عوام کو پتہ نہیں ہے, نہ تو اس کی سگنیفیکنس کا پتہ تھا, اور آنے والے وقتوں میں احساس بھی کیا جا رہا تھا کہ جب تک ہم لوگوں میں یہ شعور اور آگاہی نہیں پیدا کریں گے تو وہ لوگوں کو, تو عوام کو پتہ نہیں چلے گا. تو میڈیا کا رول یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کا یہی تھا. تو اوور دا ایئرز یہ ڈائریکٹریٹ آف میڈیا اینڈ پبلیکیشنز بڑھتا گیا, اسٹیبلش ہوا, اور اس وقت ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تمام سرکاری یونیورسٹیز جو اس وقت پشاور میں ہے, پشاور یونیورسٹی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, ان سب سے الحمدللہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا یہ جو ڈائریکٹریٹ آف میڈیا, یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ سیٹ اپ ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو, عوام کو انفارم کرنا ہے, ہماری اسٹرینتھس کو اور لنکیجز کو بھی. جی ہماری پبلیکیشنز بھی ہیں, میگزینس بھی ہیں, نیوز لیٹرز ہیں, اینول رپورٹس ہیں, جو کہ ہماری اینول رپورٹ سینٹ پہ جاتی ہے, اس کو اپروو کیا جاتا ہے تو وہ پبلک کرتے ہیں. اور پھر روٹین میں ہم جس طرح سے یو ای ٹی پشاور کو پروموٹ کر رہے ہیں نیوز میں اور الیکٹرانک میڈیا میں, اب تو ہمارا سوشل میڈیا کا بھی بہت, اب تو آپ کو پتہ ہے. میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ آپ کا ڈائریکٹریٹ تو ہے, لیکن کیا آپ کا سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کی پریزنس کس حد تک ہے؟ جی, اور اوور آل فیوچر کے پلانس کیا ہیں؟ جی بالکل, یہ اب ہمیں ایک چیلنج بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب ہم نے سوشل میڈیا کا جس طرح کا فضا ہے, ماحول ہے, اس میں ہم پیچھے تو نہیں رہ سکتے. تو ہمارا ماشاءاللہ سے فیس بک پیج بھی ہے, ہم لوگ انسٹا پہ بھی ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں. چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ریسورسز کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے ہم کیمپس ریڈیو اسٹارٹ کریں. ابھی تک آپ کا ریڈیو؟ جی ریڈیو اسٹارٹ ہے. تو کمیونٹی ریڈیو کی بہت اہمیت ہے, لیکن اس کو الحمدللہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ اوور کم ہم نے کر لیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. لیکن کیا وجہ ہے, ایون دو ہر بڑی یونیورسٹی کا اپنا ایک ریڈیو جی ہونا چاہیے, ضروری ہے, بلکہ بعض یونیورسٹی کے تو مطلب ٹی وی ہونا ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ چلے
یوٹیوب چینل اگر ہے اور خاصی اس پہ جی یوٹیوب چینل. اب یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں, ایک شفٹ آ گیا کیمپس ریڈیو سے, ہم لوگ شفٹ ہو گئے سوشل میڈیا کی طرف. تو ہمیں بہت بڑا چیلنج اب درپیش نہیں ہے. ہاں اگر ہمیں تھوڑا سے ریسورسز مل جائیں یا یونیورسٹیز مل کے کوئی کنسورشیم ڈیولپ کر لیں, یا ہمارے کوئی ادارے ایسے ہوں جو دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں یہ میڈیا سیٹ اپس موجود ہیں. لیکن آپ بالکل ہے, سمجھتی ہیں ضرورت کہ ہے یوٹی پشاور کا اپنا ریڈیو ہونا چاہیے, ایک ڈیجیٹل ونگ ہونا چاہیے, ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا ونگ ہونا چاہیے. ایکسپینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے کیمپسز, جن اضلاع میں ہمارے کیمپسز ہیں وہاں تک تو ہماری ریچ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم محدود ہیں. تو ہمیں چاہیے, تو ہمیں اگر ہمارا ڈیجیٹل ایک سوشل میڈیا ونگ اگر اسٹیبلش ہو جائے, اداروں کے تعاون کے ساتھ بھی ہو جائے, ہمیں کچھ اگر فنڈنگ مل جائے تو ہم اپنے پروپوزل بھی دے سکتے ہیں. اچھا, ابھی فنڈنگ کی بات ہوئی تو یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں اوبیسلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایریا سے بھی بچے آتے ہوں گے جو کم وسیلہ گھرانوں سے اس وقت, تو آپ کے یہاں اسکالرشپس, جو مختلف اسکالرشپس گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ اچھا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ کے پی میں, خیبر پختونخوا میں آپ کو سب سے زیادہ لوئسٹ لٹریسی ریٹ اس صوبے کا ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان کا بھی آپ کمپیریزن کر لیں تو ہمارے پاس وسائل تو ہے نہیں, اور ہیونگ the public sector portfolio for a longer time, اب تو یو ٹی مردان آ گئی ہے, لیکن یہ اس کی اسٹینڈنگ اور اس کی پریسٹیج ابھی بھی ایسے ہی ہے جیسے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جتنے بھی اضلاع میں سے بچے آتے ہیں یہاں پہ, ان کی قابلیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسکالرشپس کی ہمیں انتہائی کمی محسوس ہو رہی ہے موجودہ حالات میں, جبکہ یونیورسٹیز کا خسارہ آپ کو پتہ ہے, مالی خسارہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے. تو گورنمنٹ کی جو ایک سپورٹ ہے نا ایسے بچوں کو جو کہ ڈیزرونگ ہیں اور جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں, وہ بہت حد تک کم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. جب وہ کم کچھ عرصہ تو رہی, اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ہمارے پرائیویٹ فاؤنڈیشنز تھیں, جیسے آپ کا ادارہ, جیسے بہت سارے اور ادارے تھے جو ہمیں اسکالرشپ لیکن محدود پیمانے پہ دیتے تھے, اور اب ہمیں اس چیلنج کو سامنا ہے کہ اب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسکالرشپس اس انداز میں نہیں مل رہے جو کہ ملنے چاہیے تھے. تو اس میں تو میں بہت سراہتی ہوں آپ کے کاروان علم کا جو فاؤنڈیشن ہے, آپ کا جو خدمت کا جذبہ ہے, یہ انتہائی, اس کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور ایسے ہمیں اداروں سے سپورٹ چاہیے کیونکہ اب یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کو جب حکومت کی طرف سے بھی سرپرستی نہیں ملتی. اچھا, کوئی آخری سوال آپ سے, کوئی فیوچر ویژن یا کسی پہ کام ہو رہا یونیورسٹی لیول پہ, کوئی ایسی قابل ذکر بات؟ ایک تو یہ اچھا ہے آپ ہمیں یہاں لائیں ایڈوانس انرجی سینٹر جو ہے اور باقی یہاں جو ڈسپلنس ہے, کوئی ایسا جو بھی آپ کے پائپ لائن میں ہو, کوئی پروجیکٹ جو فیوچر میں یو ٹی کو, ایک تو ہم نے دو باتیں کی جو ضرورتیں آپ کے, ایک کہ ابھی کمیونٹی ریڈیو کے لیے فنڈنگ چاہیے, اسکالرشپ آپ نے فرمایا کہ سرکاری اور نجی ادارے میکسیمم دیں کہ آپ کے یہاں بچوں کی ضرورت ہے, کوئی یونیورسٹی فیوچر میں کوئی ایسا قابل ذکر بات جو منصوبے پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمارا ایک اسٹریٹجک پلان ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور وہ ہر سال 5 سال بعد ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اس وقت ہمیں جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ایک تو اسکالرشپ ایریا کا ہی ہے. ویژن ہمارا یہ ہے کہ ہم کچھ ایریاز میں, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس ایریا میں ہم بہت آگے جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو کہ کنسورشیم ہے لمس اور نسٹ کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس راستے پہ ہم لوگ نکلیں کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اب ہم کنونشنل سیٹ اپس پہ تو بہت زیادہ کام نہیں کریں گے. سو ہمارے اپنے چیلنجز اس وقت آئی وڈ سے فائنینشیل چیلنجز ہیں, کیونکہ جو ہمارا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان ایریاز میں آگے جانا چاہتے ہیں جس میں ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. سیکنڈلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لوکل انڈسٹری کے ساتھ وہ ہمارا تعلق جو ہے نا اتنا بڑھ جائے جس سے یونیورسٹیز سسٹینیبل ہو جائیں, جو ہے ان کو جابس مل سکے, ان کو جاب مل سکے. پریکٹیکل جو ایک ایکسپیرینس ہے, سیلف یونیورسٹی کا لنکیج انڈسٹری کے ساتھ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ادارے کی طرف سے ایسے بھی حضرات موجود ہیں, مخیر حضرات موجود ہیں اور وہ اس میں تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. یو ٹی پشاور کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سی مفید باتیں ہمیں بتائیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ بہت جلد ان کو پرائیویٹ سیکٹر سے یا گورنمنٹ کی طرف سے اتنے فنڈز آ جائیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ یو ٹی پشاور کا
کمیونٹی ریڈیو ایک جو ہے وہ ضرور اسٹیبلش ہو اور کامیابی سے رن ہو. باقی کاروان علم فاؤنڈیشن ہے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان سے بھی ہم ملتمس ہوں گے کہ وہ یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو نیڈی بٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں انہیں میکسیمم اسکالرشپس دیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.